साहब भाईजान, आज आपको ब्लैकपूल कैसे लग रहा है? आज का ब्लैकपूल तो ब्लैकपूल लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि किसी और शहर में हम आए हुए हैं। यहाँ तक पानी होता था, याद नहीं आपको? जी बिल्कुल ऐसे। किस कदर खौफनाक मंजर था। तो आज तो ये मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर अंदर तक गया हुआ है समंदर, ठीक है ना जी। तो ब्लैकपूल बस ये एक शॉट आपको नजर आएगा, ये टावर शावर और ये वो, इससे पता चलता है कि दिस इज ब्लैकपूल। अदरवाइज समंदर आज हरगिज कोई ब्लैकपूल आना लुक नहीं दे रहा। उससे तो यूं लग रहा है जैसे कोई पुरसुकून सी जगह पर आए हुए हैं। चले आए, मेरा ख्याल पानी तक चलते हैं, इसी बहाने गप भी लगती रहेगी और सफ़र भी तय हो जाएगा। ये लग रहा है ऐसे कम से कम आधा किलोमीटर ज़रूर वॉक करनी पड़ेगी हमें। चलें, और वो भी रेत के ऊपर, गीली रेत के ऊपर। भाई अगर आप इजाज़त दें तो एक दो पॉलिटिकल कोई सवाल जवाब हो जाए। जी ज़रूर, व्हाई नॉट। बलूचिस्तान में क्या हुआ है भाई? ये बलूचिस्तान में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इससे बढ़कर और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इट्स अ टेरेबल इंसिडेंट, और ये कहना भी सरासर वक्त का, अल्फाज का ज़िया है कि ये बड़ी चश्मकुशा बात है, ये आंखें खोल देने वाला वाक़या है। इस तरह के आंखें खोल देने वाला वाक़यात आपको याद नहीं? 1 साल पहले जाफ़र एक्सप्रेस यहीं पे हुआ था। हमारी आंखें तब भी नहीं खुली थी, हमारी आंखें अब भी नहीं खुली कि आपके डिप्टी कमिश्नर को उठा के ले गए, एसी को उठा के ले गए। शर्म और अहानत की बात है कि रिट ऑफ द स्टेट कहते किसको हैं आप? फिर आप किधर है स्टेट, है किधर कि वो हमारे जवानों को मार रहे हैं, सिविलियंस को डरा रहे हैं। एक दहशत जो है वो तारी की हुई है, और अंदाज़ा करें कि सिविलियंस की अक्सरियत उन्हें वेलकम कर रही है। दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ वेरी शेमफुल कि सिविलियंस जो हैं वो जैसे पूरे इस मामले को एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको मुक्ति बानी की याद नहीं दिलाता? एग्जैक्टली यही कुछ नहीं हुआ था। खैर मकदम नहीं होता था, क्लैप नहीं होती थी जब उनके जत्थे आया करते थे हमारी फ़ौज पे हमले करके, मार कुट करके। तो ये सारा कुछ वही हो रहा है, और इतनी जानें ज़ाया हुई, इतनी ये क्या बात हुई कि कहते थे हमारे ये अकाबरीन कि जी 1500 लोग हमसे इक़्तिदार छीनेंगे। 1500 लोगों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया। और वो बेवकूफ़ हमारा वो जो अहमक वज़ीर दाखिला है वो कहा करता था कि ये तो एक SHO की मार है। लो, SHO की मार। इनका तकब्बर, इनकी नालायकी, नाअहली और इनकी बदनीयती हमारी सज़ा बन के सामने आ रही है। हम पे कर रहे हैं इसका, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और अभी ये आप देखिए कि 92 बंदे, 90 बंदे, 100 बंदे हमने मार दिए हैं। और यार तुम्हारा मुकाबला है उनसे कोई? 6-7 लाख की तो तुम्हारी फ़ौज है, तुम्हारी पुलिस इतनी है, तुम्हारे पैरामिलिट्री की तादाद इतनी है, और तुम उन 1500 को जो हैंडल नहीं कर सक रहे, कंट्रोल नहीं कर सक रहे, तो फिर क्या कहा जा सकता है? आपके सामने अभी क्या लोग बातें कर रहे थे, शर्म से सर झुकता है कि नहीं? लोग पूछते हैं कि नहीं कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कंट्री? ये कल क्या हुआ है वाक़या? अब बंदा क्या बताए? वहाँ पे बताएं कि नहीं जी हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, हम बहुत तगड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो प्रूव नहीं करते हम किसी भी तरह से। मईशत हमारी जो है, रोज़ मैं रोना रोता हूँ। मैंने तो व्लॉग करना बंद किया हुआ, पता है आपको? मैं व्लॉग करता ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं चाहता। ये भी चूँकि आपके सामने अभी इतने लोगों ने जो सवाल जवाब किए हैं, तो ऐसे ही मैं जो है ना ट्रिगर हो गया मामला, वरना शायद मैं इस पर भी ना करता। खबरहार में गुफ्तगू करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं लोग, लेकिन शर्म आती है, अफसोस होता है। और आप देखिए कि इसके साथ साथ ये तो बलूचिस्तान है ना, जिसके बारे में आप कहते थे जी इतनी वास्ट ज़मीन है, हमारे काम की नहीं है, इतनी बड़ी हमारे, और हर जगह से अब आपको रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं। अब आपको एक एक चप्पे की फ़िक्र है। और इसी तरह ही आपने KP में मामला जो कर रखा है, हर रोज़ वहाँ पे एक्टिविटी होती है। 13वें पता नहीं उस ऑपरेशन का क्या बनना है और उसके बाद क्या होना है। आपने 1-2 चीज़ों पे गौर नहीं किया भाईजान। मैंने कहा था कि ये जो GSP है ना हमारा, GSP+, यस, इस पे मोस्ट प्रोबेबली
جو میری گیدرنگ، جو میری انفارمیشن ہے، اور یہ میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر، اپنی ڈیٹا کی بنیاد پر، اپنے انٹرویوز کی بنیاد پر، محض مشاہدہ نہیں ہے، میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ موسٹ پرابیبلی، موسٹ انفارچونیٹلی ہمارا یہ سٹیٹس جو ہے نا خطرے میں پڑ جانا ہے، اور یہ جو یاشی تھی نا ہماری مفتہ لگا ہوا تھا، یہ ختم ہو جانا ہے، اور یہ ونس اگین ان کی جہالت، ان کی نااہلی، وہ جو 150-200 سوال ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا جواب یہ پازیٹیولی دے سکے، اور ایک ایک چیز پر یہ خوار ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور پھر وقت بھی بدل گیا ہے۔ آج سے سال پہلے معاملات اور تھے، 1.5-2 سال پہلے معاملات اور تھے، اب بالکل یکسر بدل گیا معاملہ۔ یہی یورپ تھا جس نے چپ سادے رکھی، سن 2024 کا الیکشن چرایا گیا، برطانیہ خاموش، یورپ خاموش کہ جی کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی خام خواہ باتیں بنی ہوئی۔ سر جی ایس پی سے یاد آیا کہ انڈیا بہت آگے جا رہا ہے، ہر طریقے سے آگے جا رہا ہے، وہ رشیا کے ساتھ بہترین ہے، چائنا کے ساتھ لاجواب ہے، اور اب یہ رئیسی کسر جو ہے وہ یورپ نے نکال دی۔ اب یورپی یونین جو ہے وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہی ہے، انڈیا کے ساتھ محبتیں، پیار، اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی ٹیکسٹائل دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گی انڈیا کے مقابلے میں، بنگلہ دیش کے مقابلے میں۔ جو آپ کا سٹیٹس رہا ہے نا یہ پچھلے 2 سال، آپ اس کا معاوضہ لیتے رہے ہیں، جو آپ نے ویسٹ کی ٹیون پہ ڈانس کرتے چلے جانے کی قسم کھا رکھی تھی نا، اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا معاوضہ، جیسے پھینکتے نا دمڑیاں 4 آپ کی طرف پھینک دیتے ہیں، ہم وہ لے کر خاموشی سے اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی چھن جائے گا، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے ڈفرینسز، برطانیہ اور امریکہ کے ڈفرینسز بے پناہ ہو چکے ہیں، ان سب کو نفسا نفسی نے آ لیا ہے۔ میں کہتا تھا کہ نہیں، آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو یاد ہے میں کیا گزارش کرتا تھا کہ ڈیموکریسی اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہے امریکہ میں گزارش کرتا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسی بڑی خباثت ہے، امریکیوں کا انجام ہے اس شخص کے ہاتھوں۔ تو اب وہ سب کچھ کرتا چلا جا رہا ہے جو کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا، جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے امریکہ میں۔ آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے۔ عورتوں کے جبڑوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، وہ لوگ جو آگے سے کچھ نہیں ریزسٹ کر رہے، یہ آئس والے انہیں بھونتے چلے جا رہے ہیں۔ اوباما کی سٹیٹمنٹ آپ نے 3-4 دن پہلے پڑھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کے، اور یہ جس طرح کی ڈیوائیڈ ہے جس کا روزانہ میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فائنانسز کے احوال یہ ہیں کہ ڈالر، میں بار بار کہتا ہوں لوگوں سے کہ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ کہ ڈی ڈالرائزیشن ابھی صرف سٹارٹ ہوئی ہے، اصل مقام تک پہنچے گی تو پھر تم دیکھنا تمہاری 100 روپے کی چیز اگر 20 روپے کی بھی کوئی لے گیا پھر کہنا جس نے ڈالرز کے اوپر تکیہ کیا ہے۔ تو انڈیا اچھا رہ گیا ہے، وہ نکل گیا اس چنگل سے، اس کی پوزیشن ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ سپورٹ دیتا ہے اس کو جو بہادری کرتا ہے نا۔ اس نے کہا جی غیرت کا تقاضا ہے، مودی نے کال نہیں کی اس کو، اس نے کہا ٹیرف کم کر دوں گا، تم اسے کہو مجھے کال کرے۔ دیکھو نا یہ بھی مچھندر بنا ہوا ہے ایک کمیڈین کہ اسے کہو مجھے کال کرے، وہ کہتا میں نہیں کرتا، میں تیرے تو بڑا کمیڈین ہوں۔ اس نے کال نہیں کی، اس نے ٹیرفس لگا دیے، اس نے ایک ایک چیز پہ ٹیرف لگایا، اس نے ایک کام کیا، صرف دالوں پہ پابندی لگا دی۔ اس نے ٹیرف اتنا ہائی کر دیا ہے امریکی دالوں پہ، اور یہ میں اپنے شو میں بتا چکا ہوں کہ دنیا کی 27% دال، پوری دنیا کی جو پروڈکشن ہے وہ انڈیا میں کھپت ہے اس کی، جسٹ امیجن۔ تو یہ سارا صاحب پھر زیادہ خطرناک بات جو ہے نا، جو میں محسوس کر رہا ہوں آج کل، انڈیا کی تیاریاں ویزاوی پاکستان۔ سر جیسے ہمیشہ بعض لوگ ہے کرتے ہیں نا جی، ٹھٹھا کرنے کے لیے، ہنسی کرنے کے لیے، بچوں تم دیکھو تو اس وقت تم پھر، کاش میں پنجابی میں وہ الفاظ استعمال کر سکتا، کیونکہ میری اردو آ کے یہاں پہ رک جاتی ہے۔ اردو بڑی شائستہ اور مہذب زبان ہے، ان جیسوں کا جواب دینے کے لیے نا
وہ پنجابی ہے کہ وہ منہ نکال کے آ جائیں گے پھر کہ ہاں جی اس وقت ہم نے آپ کی بات نہیں سنی. اور ایک چھوٹی سی چیز ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, انڈائریکٹلی ان چیزوں, اس کو کہتے ہیں سبلیمنل پرسیپشنز, چیزوں کو سبلائم طریقے سے ہوتا دیکھنے کی عادت ڈالیں. کیا آپ کو انڈین ٹی وی چینلز پہ, انڈین یوٹیوب چینلز پر, فیس بک پر لگاتار وار سانگز نہیں ملنا شروع ہو گئے؟ بالکل مل. سندیسے آتے ہیں گھر کب آؤ گے, یہ پہلے تو نہیں تھا اتنا زیادہ. وہ گھسی پیٹی بارڈر فلم کدھر سے آ گئی ہے سنی دیول کی, ایسے ہی. تو اس کے گانے اور ہر محفل میں پرانے کلپس چل رہے ہیں اس کا. اور بڑا اس سے ایک میرا خیال ہے ہم ذرا چلنا شروع کریں کہ ایک ہی جگہ رکے. وہ تو ملنا ہی ملنا تھا, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شارٹ بڑا حسین ملے گا. چلیں آتے جائیں آپ, ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. اچھا وی آر ایکچولی چیزنگ دا سن سیٹ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, پانی یہاں تک تھا, وہ پورے ستون پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, پورے ستون. اور ابھی بالکل نہیں ہے بھائی. دیکھیں لاسٹ ٹائم جب آئے تھے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی, فون ہاتھ میں نہیں پکڑا جاتا تھا. بہت تیز ہوا تھی جی. سر اگر انڈیا نے جنگ کرنی ہے اس کو انتظار کس چیز کا ہے؟ ہاں یہ ہے اصل بات کہ اس کو انتظار کس چیز کا. انڈیا بہت چالاک لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. ہم بہت چالاک, مکار اور سفاک دشمن کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. آئی سمجھ؟ وہ اس وقت میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, چھائی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کس چیز کی گھات؟ کہ معیشت ان کی برباد ہے, سیاست ان کی دو لخت ہے, ککھ نہیں ہے پلے. 90% 95% لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ جو حکمران ٹولہ ہارڈلی 5% ہے, یہ کچھ اور کہہ رہا ہے. کرائسس ہوئے تو ان کا ساتھ کسی نے نہیں دینا, عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ان دا مین ٹائم لگ یہ رہا ہے کہ حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے, اس کا انتظار کر رہا ہے انڈیا. جو میں بار بار کہہ رہا تھا نا, ویسٹ پہ نظر رکھیں. کون سا ویسٹ؟ بلوچستان کدھر ہے؟ ویسٹ ہے نا. بالکل ہے. کے پی ویسٹ ہے نا. بالکل ہے. ادھر گند مچا کے یہ بی ایل اے جو ہے اس کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے, اس کو فرانس سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ انڈیا کا لگایا ہوا پودا ہے. اور ہماری نااہلیوں کی سرزمین پر اگنے والا یہ ایک تھور کا بوٹا ہے جو اب درخت بن چکا ہے پورا. اور یہ ہماری کمینگیوں اور ہماری نااہلیوں کا خمیازہ ہے. وہ تو اللہ بچائے گا ہمیں, انشاءاللہ ہم بچیں گے. لیکن یہ جن جن لوگوں کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے, آپ دیکھیے گا. اور ادھر معاملہ شروع ہوا, ہم دیکھیں اس ادھیڑ بن میں ہوں گے کہ اب ہم ان کو روکیں. کے پی میں اب تیرا ویلی میں آپ کے سامنے ہی, آپ کا تو علاقہ ہے وہ, کہ ادھر صفائی ستھرائی ہو رہی ہے جی, آپریشن ہو رہا ہے. اور ٹھیک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایسٹرن بارڈر آپ کا کھولیں گے. وہ یہ تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو لینے دیں, پھر دیکھیے گا. کیونکہ ایک بندہ جب ہیل بینٹ ہوتا ہے نا, ہیل بینٹ, کہ جو مرضی کر لو, میں نے کہتے صلح نہیں کرنی, جو مرضی کر لو, میں نے بخشش نہیں کرنی. کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے احوال کیا ہے, ہمارے کرتوت کیا ہے. تو یہ جب معاملہ چلے گا آگے تو پھر دیکھیے کہ یہاں سے جمپ کرنا پڑے گا ہمیں. جمپ کریں جی, جمپ سے زیادہ کوئی نہیں. ایک بھائی عمران خان کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. جی, عمران خان کے بارے میں بات کیے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا. یہ جو پچھلے دنوں جو کچھ ہوا تھا, اس وقت تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ عمران خان کو کہاں لے جایا گیا تھا اس دن, کیوں لے جایا گیا تھا, اور کس سے پوچھ کر اسے انجیکشن دیے گئے تھے. ایگزیکٹلی. یہ ہے سوال جس کا جواب ابھی تک, اور ایک اور سوال بھی تھا, 4 سوال تھے, بڑی دیر تک چھپائے کیوں رکھا اس چیز کو. اور 5واں سوال یہ بھی ہے کہ چھپایا بھی تم نے
اور نیوز بھی بریک تم ہی نے کی, نیوز بریک تم ہی نے کی تھی. تم اصل میں واٹرز ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہو, اور واٹرز ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی مغالطے کا شکار رہو گے, کیونکہ جو تم چاہ رہے ہو وہی نظر آ رہا ہے, جو چاہ رہے ہو وہی نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا. لوگ بہت زیادہ کھپ نہیں ڈال رہے, ورنہ پوچھتے کہ کس سے پوچھ کے ہمارے لیڈر کو تم لے کر گئے ہو, کون سا انجیکشن دیا تم نے. لوگوں نے نہیں پوچھا, کوئی سوال جواب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا ہوگا, یہ اور زیادہ بے خوف ہو کے فرنٹ فٹ پہ جائیں گے, کیونکہ اللہ نے پیچھے سے ان کی وکٹیں اٹھوانی ہیں. آپ تماشا دیکھیے گا. آج ایک بڑے ایک عالم کی باتیں جو ہے نا میں سن رہا تھا ٹی وی پہ, بڑی خوشگوار گفتگو. وہ رسی دراز کرنے کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں بہت اوپر جا رہا ہوں, بہت اونچا جا رہا ہوں, بہت اونچا, آپ کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے اور وہی آپ کو اونچا لے جا رہا ہے. کیوں؟ اس نے آپ کو دھڑام سے نیچے پھینکنا ہے کہ آپ تیسری منزل سے گریں گے نا تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹیں گی. جب آپ 50ویں منزل سے گریں گے نا تو چورو چور ہوں گے. تو جو ظلم جس نے کر رکھے ہیں نا وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. یہ رسی دراز ہے, نظر آ رہی ہے, لیکن انڈیکیٹرز بھی تو دیکھو نا یار. تمہیں پورا ماحول, پورا امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ, غزہ, تل اویو, ایران, پاکستان, بنگلہ دیش, ہر جگہ نظر نہیں آ رہی ہے سارا کچھ. کیا انڈیا, اور انڈیا بھی قسمت کے چنگل میں, جس کو کہتے ہیں قدرتی انصاف کے نرغے میں آنے والا ہے, کیونکہ ہندتوا نے جو گند وہاں پر ڈالا ہوا ہے نا وہ ہم سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہے. ویسے تو ہم سے آگے تو صرف نیتن یاہو ہے. بعض اوقات تو آپ کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ زیادہ ظلم کر رہے ہیں یا ہمارے یہاں ہے یا ہندتوا ہے. اور وہی کچھ آج کل آئس کے نام پر ٹرمپ کر رہا ہے. تو یہ جو کچھ ری بوٹ, جس کو میں کہتا ہوں دنیا ری سیٹ بٹن دنیا کا دبنے والا ہے, یہ ری بوٹ ہونے جا رہی ہے, تو اس کی وجہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی انٹرونشن ظلم کے خلاف کرنے جا رہا ہے.